أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ सूरह हूद आयत नंबर 25 से आज के सबक का आगाज होगा। सूरह हूद के हवाले से एक चीज़ जो हमेशा इसकी तिलावत के दौरान जहन में रखनी चाहिए कि ये जब नाजिल हुई थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आयात ने बहुत शदीद यानी गम और दुख की कैफियत में मुब्तला किया था। और उसकी वजह यह है कि इनके अंदर पिछले अंबिया के कौमों के वो वाक़यात हैं जिनमें बताया गया कि किस तरह अंबिया की बातों को ना मानने के बाद उन पर यानी पिछली कौमों पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल किया गया और किस तरह उनको हलाकत से दो-चार किया गया। ये जो सूरतें हैं सूरह हूद और इसके आगे पीछे की जो मक्की सूरतें हैं, ये बिल्कुल हिजरत मदीना से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के आखिरी जो अरसे हैं, आखिरी साल हैं, उनमें नाज़िल हुई। गोया कि ये इन सूरतों में यही मैसेज दिया जा रहा है कि अब भी लोग ना सँभले तो फिर हलाकत और अज़ाब का इंतज़ार करें। इसीलिए इन सूरतों को ख़ास उलमा का के मुताबिक एक यानी खौफ की कैफियत में और तौबा की कैफियत में और डरने वाला जैसे इंसान एक खौफ और डर की कैफियत में होता है, उस अंदाज से इनको पढ़ना चाहिए और इसको पढ़ने के दौरान इस्तिग़फ़ार और अल्लाह के अज़ाब से माफ़ी तलब करते रहना चाहिए। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिह, और अलबत्ता तहकीक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, और उसने अपनी कौम को ये बताया कि मैं तुम्हें अलर्ट करने वाला हूँ और मैं तुम्हें आने वाले वक्त के हवाले से साफ साफ बताने वाला हूँ। अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह, ये कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, क्योंकि मुझे तुम पर इस बात का खौफ है कि कहीं तुम शदीद दर्द वाले दर्दनाक दिन के अजाब से दोचार ना हो जाओ। फ़क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिह, तो उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, ठीक है, यानी जो सरदार थे, मा नराक इल्ला बशरम मिथलना, नूह तुम तो हमारे ही जैसे लगते हो, तुम्हें तो हम अपने जैसा इंसान समझ रहे हैं, यानी तुम तो हमारे ही जैसे दिख रहे हो। वमा नराक तबअका, और ये भी हम देखते हैं कि तुम्हारी फॉलो करने वाले, तुम्हारे पीछे चलने वाले, इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलुना बादियर रअ, वो लोग हैं जो बज़ाहिर जो मुआशरे के बहुत ही कमतर लोग हैं, यानी तुम्हारी बात कोई मुअज़्ज़ज़ बंदे तो उस पे कान नहीं धर रहे। हम ये देख रहे हैं कि अब तक तुम्हारी बात को जितने लोगों ने सुना है, जो तुम्हारे फॉलोवर्स हैं, वो सारे के सारे बहुत ही आम किस्म के लोग हैं, बहुत यानी मजदूर तबका है, गरीब लोग हैं। वमा नरा लकुम अलैना मिन फضल, और ना ही हम तुम्हारे अंदर अपने हवाले से यानी हमसे तुम किसी भी तरह यानी अफजल नहीं हो, हमारे जैसे ही हो, बल्कि तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं, माली लिहाज से तुम हमसे कई गुना नीचे हो। बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, तो हमें ये लगता है कि तुम जो है वो झूठ बोलते हो। ये वही और ये फरिश्ते का आना और अल्लाह एक है, बाकी हम माबूदों को जो हम अपने आबा व अजदाद के और अपने जो एक ख़ानदानी और जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे रस्म व रिवाज हैं, उनको फ़ॉलो कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो उनको हम छोड़ दें। तुम्हारे अंदर कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना, फिर तुम तो दिखने में हमारे जैसे हो और तुम्हारे फॉलोवर्स कोई बहुत आला किस्म के लोग नहीं हैं, और इसी तरह तुम्हारे पास भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट ना ही कोई रुतबा है, ना ही तुम्हारे पास माल है। क़ाल या क़ौमी अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया है, मेरी कौम, क्या तुम ये नहीं देख रहे कि मैं अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हूँ? यानी मेरे रब ने मुझे वही के ज़रिए सीधा रास्ता दिखाया है। व आतानी रहमतम मिन इंदिही, और मुझे अपनी तरफ से हिदायत की रहमत अता की है। सीधा रास्ता क्या है? रहमत है। सीधे रास्ते की रियलाइजेशन और अल्लाह का जो रास्ता है उसकी तरफ रहनुमाई
سب سے بڑی اللہ کی طرف سے رحمت اور نعمت ہے۔ تو لوگوں کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے جو جھوٹے معبود تھے، بت تھے، جھوٹے خدا تھے، ان کو چھوڑ کر میں ایک اللہ کے راستے پر چل پڑا ہوں؟ تو یہ تو اللہ کی طرف سے سب سے بڑی افضلیت ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور تم پر یہ باتیں ظاہر نہیں ہو سکتی، تمہیں نہیں یہ دکھ سکتا، یعنی کہ ہم عام الفاظ استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اندھے ہو ان معاملوں میں، تمہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا ہماری اچھائی نظر نہیں آتی کسی کو، اور برائی ہو تو وہ ہر کوئی پوائنٹ آؤٹ کر لیتا ہے۔ اسی طرح یہ وہی الفاظ ہے کہ یہ تمہیں نظر نہیں آ سکتا کبھی بھی۔ انلزمکموہا، تو پھر کیا میں یہ جو مجھے ہدایت عطا کی گئی ہے، کیا میں تمہارے گلے منڈ دوں، کیا میں تمہارے سر ڈال دوں یا تم پر لازم کر دوں؟ وانتم لہا کارہون، اور تم اسے ناپسند کرتے ہو، یعنی جب تم اسے پسند ہی نہیں کرتے تو پھر میں تمہیں کیسے یہ احساس دلواؤں، کیسے یہ ریئلائز کرواؤں کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ جو ہدایت ہے اور اللہ کا رستہ ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں انسانی، تو انبیاء کے ماننے والے ہمیشہ ہی وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں غریب سمجھا جاتا ہے، نادار سمجھا جاتا ہے۔ ہمیشہ وہ لوگ جنہیں معاشرے میں کم تر سمجھا جاتا ہے، وہ لوگ فوراً سے پہلے ہدایت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جبکہ جو خوشحال، امیر کبیر، صاحب حیثیت، صاحب مرتبہ لوگ ہوتے ہیں، وہ دین کی طرف آنے میں، ہدایت کی طرف آنے میں بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ جو تم اپنے نبی کے حوالے سے یہ جب گئے تھے روم کے سفر پہ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور سارے جو بت ہیں ان کو توڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس نے ہرقل نے، وہ کیونکہ کرسچن تھا، تو اس سے پوچھا کہ تمہارے جو آدمی جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو، اس کے جو ماننے والے ہیں، جنہوں نے اس کو فالو کیا ہے، کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں، معاشرے کے معزز بڑے بڑے سردار یا کمزور لوگ؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کمزور لوگ، جو زیادہ تر غلام ہیں یا غریب ہیں۔ تو اس پر اس نے، بادشاہ نے کہا تھا ہرقل نے، کہ تمام رسولوں کے پیروکار یہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی فوراً سے ہدایت کی طرف وہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے رتبوں اور مال و دولت اور معاشرے کی نام نہاد عزتوں سے محروم ہوتے ہیں، اور اللہ پھر ان کو اپنے دین کے ساتھ عزت عطا کرتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور میری قوم، میں تمہیں یہ ہدایت بتانے کا یا ہدایت پہنچانے کا کوئی فیس نہیں لے رہا، میں تم سے اس کی، میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کر رہا۔ ان اجری الا علی اللہ، کیونکہ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہ ہی میں اپنے آس پاس جو مومن ہیں ان کو دور کرنے والا ہوں۔ یعنی ان کی طرف سے یہ ایک مطالبہ تھا، ڈیمانڈ تھی کہ یہ جو غریب غربا تمہارے آس پاس ہے، نوح اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، ان کو تو پہلے ہٹاؤ نا، تو پھر ہم تمہاری محفل میں آ کے بیٹھیں گے۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہی مطالبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو تمہارے آس پاس غلام ہیں، جیسے سیدنا بلال، عمار اور اس طرح کے جو باقی لوگ، جو آپ دیکھیے کہ بلال حبشی غلام تھے، ان کو آزاد کیا گیا تھا، اس کے علاوہ جو شروع میں اسلام لانے والے سارے لوگ تھے، وہ بہت، یعنی کوئی ہائی لائٹڈ پرسنالٹیز نہیں تھی اس معاشرے کی۔ تو قریش مکہ کہتے تھے کہ ان کو تو ہٹاؤ نا، تو پھر ہم آئیں گے، آ کے بیٹھ کے تمہاری بات سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، بتا رہے ہیں کہ یہ میں، نوح نے بھی یہی جواب دیا کہ میں ایمان والوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں، تم لوگوں نے میرے پاس آنا ہے تو آؤ، میری بات سننی ہے تو سنو، ادروائز مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، یہی چیز بائبل میں، جو کرسچنس کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان سے یہود جو اس ٹائم کے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے، ان کو نئی شریعت، نیا لا نہیں دیا گیا تھا، وہ پچھلی ہی شریعت کو، جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اسی کو فالو کر رہے تھے۔ تو اسی لیے ان کی جو ٹیچنگز تھیں وہ یہود کے لیے تھیں بیسیکلی۔ وہ یہودی، آپ کو بتایا کہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو جو ہے تحریف کر لیا، اللہ کے حکموں کو تبدیل کر دیا اپنی خواہشات کے مطابق۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں بھیجا گیا تاکہ ان کو دوبارہ سے بھٹکی ہوئی جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو سیدھے رستے پہ لایا جائے۔
تو یہ انجیل کی ورس ہے، ایک بائبل کی ورس ہے کہ یہودی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ کے پاس جو معاشرے کی جو بہت ہی ذلیل افراد ہیں، جن کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے، وہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو یعنی جن کو دیکھ کر ایک عجیب سی کراہیت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس وہ خواتین بھی آتی ہیں کہ جو بری عورتیں سمجھی جاتی ہیں۔ تو یہ جو سارے برے لوگ ہیں یا کمتر لوگ ہیں، یا جسے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ کمی کمین ہیں معاشرے کے، یہ جو ہے اگر آپ کے پاس نہ آئے تو ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ کیوں آتے ہیں آپ کے پاس؟ تو انجیل کی جو ورس ہے بائبل کی، اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس یعنی طبیب کے پاس جو مریض ہے وہی جائے گا نا، یعنی جس کو کوئی تکلیف ہے وہی طبیب کے پاس جائے گا۔ تو یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو میری ضرورت ہے، یہ اس لیے میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو تمہارے مطالبے پر ہٹا نہیں سکتا۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک جلدی ہی سب ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، خاص طور پر جو ایمان والے ہیں ان کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے جلدی ملاقات کرنے والے ہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ بے وقوف ہو، یعنی وہ جو ہدایت پر آ گئے ہیں انہوں نے حق کو محسوس کر لیا ہے، ان کو ٹروتھ ریئلائزیشن ہو گئی ہے، لیکن تم اس معاملے میں نکمے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم، اگر یہ جو مجھے میرے ماننے والے ہیں جو غریب غربا ہیں، ان کو اگر میں نے ان تَرَدتُّهُمْ، ان کو میں نے اگر دور کر دیا، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، تو پھر اللہ کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے پھر مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، کہ یہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ معزز ہے۔ اصل میں عزت والا وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ افلا تذکرون، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے ہو، کیوں نہیں نصیحت پکڑتے ہو؟ اچھا، یہ جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا نا، جنہوں نے یقین نہیں کرنا، ایمان نہیں لانا، ماننی نہیں ہے بات، وہ پھر اس طرح کے لیم ایکسکیوزز جو ہیں ان کے پاس بہت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ ایک تو آپ الگ سے نہیں ہیں، دوسرا یہ کہ آپ بھی ہماری طرح کے غریب غربا سے ہیں، تیسرا یہ کہ آپ کے فالوورز بھی سارے بہت ہی عام لوگ ہیں، یا تو آپ کے پاس معاشرے کے سردار آئے نا تو ہم بھی آئیں تو پھر فائدہ ہو ہمیں بھی۔ تو یہ وہی اعتراضات ہیں جو آپ آگے چل کے سارے انبیاء کے حوالے سے پڑھتے چلے جائیں گے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں نے تو تمہیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں اللہ کی طرف سے دیے گئے، یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ان کے اعتراضات کے جواب میں ہی کہہ رہے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ ہی مجھے آنے والے وقت کا پتہ ہے۔ اب لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، آج کے دور میں بھی جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اکثر آپ دیکھیں گے، اور اس طرح کے مختلف پروگرامز بھی ہوتے ہیں جیسے استخارہ آن لائن، استخارہ سینٹرز، ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سارے لوگ فون کر کے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیجئے، یا آپ بتائیے کہ ہم بیمار ہیں تو حساب لگا کے بتائیں کہ یہ بیماری کیوں ہے یا یہ مسئلہ کیوں ہے۔ یعنی جب انسان اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے یا اللہ کے رستے کی طرف بلاتا ہے تو لوگ اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اس سے یہ یعنی ان کو خامخواہ کی توقع ہوتی ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری اور سپر مین قسم کا انسان بن کر ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پھر آپ دیکھیے کہ قریش مکہ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، عذاب لے کر آ جاؤ، پھر جو تم کہتے ہو عذاب آنے والا ہے، عذاب آ جائے، یا ہمارے سامنے فرشتہ اترے، یا آسمان سے ہمارے سامنے وحی نازل ہو، ہے نا۔ تو یہی اعتراضات کے جوابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے جا رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں کہ آپ سے پہلے انبیاء پر بھی یہی اعتراض لگے کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے خزانے نہیں ہیں، نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، نہ ہی مجھے آنے والے وقت کی خبر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی، اللہ کا پیغمبر یہ بات کہہ رہے ہیں، اور آج کے دور میں بھی یہی جواب ہے کہ کوئی غیب کو نہیں جانتا۔ اور میں نے ابھی جو تھوڑا سا ٹچ دیا استخارے کا، اس کے لیے بھی میں کوئکلی بتاتی چلی جاؤں کہ جو استخارہ ہے وہ اللہ سے خیر طلب کرنا ہے، اللہ سے اپنے لیے اچھی چیز کو طلب کرنا ہے۔ میں کروں گی تو وہ میرے لیے ہوگا، آپ کریں گی تو وہ آپ کے لیے ہوگا، کوئی کسی اور کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ سے دعا ہے، جب آپ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو میرے لیے خیر ہے وہ مجھے عطا کر دے۔
اسی لیے حضرت غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کی ایسے تلقین کرتے تھے جیسے 5 نمازوں کی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں پھر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کرواتے نا. آپ کو کہتے تھے کہ آپ مجھے کر کے دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل کون ہے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں کہ تم اپنے لیے کوئی بھی معاملہ ہے، نکاح کا ہے، بزنس کا کوئی بھی پرابلم ہے، اور آپ یعنی ایک سے زیادہ چوائسیز آپ کے سامنے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ ایسی دعا پڑھیں استخارہ کی جیسے 5 نمازیں یعنی ہر وقت پڑھیے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کے لیے جو بہتر ہوگا وہ آپ تک پہنچ جائے گا. ولا اقول انی ملک، اور نہ ہی میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ ہی میں بات ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ جن کے بارے میں تم جنہیں حقیر سمجھتے ہو، جن کی آنکھیں تمہیں حقیر سمجھتی ہیں، یعنی میرے ماننے والے. لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ان کو اللہ نے کوئی بہت بڑی یعنی معجزہ عطا کرنا ہے، یا اللہ تمہارے سامنے ان کو بہت جلدی امیر و کبیر کر دے گا اور سردار بنا دے گا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ بہت نارمل چیزیں ہیں. لوگ یہی قریش مکہ بھی کہتے تھے جس وقت آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہم پیچھے پڑ کے آئے ہیں کہ کیسی تیاری تھی، کتنے لوگ تھے، کتنے کم سامان کے ساتھ میدان جنگ میں اترے تھے، اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ قریش مکہ کیسی شان و شوقت کے ساتھ اور کس قدر تیاری اور بھرپور یعنی ہر چیز لے کر وہ لوگ وہاں پر پہنچے تھے. اور کون فتح یاب ہوا تھا؟ ایک طرف 1000 لوگ تھے اور ایک طرف 313 لوگ تھے. اللہ نے تعداد یا اللہ نے چیزوں یا سامان کے ساتھ یا بہت زیادہ آپ کے پاس مال و دولت ہو اس کے ساتھ فتح نہیں دینی. فتح جو ہے یا جو آپ کو کامیابی ہے وہ ایمان کے ساتھ ملے گی. ٹھیک ہے. جس کے پاس جتنا ایمان ہے وہ اتنا ہی کامیاب ہے. اللہ کے ہاں جو انسان کے لیے کرائٹیریا ہے وہ میرے اور آپ کے جو کرائٹیریاز ہیں ان سے بہت ڈفرینٹ ہے. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. انی اذا لمن الظالمین، بے شک اگر میں اپنے ساتھ لوگوں کو اپنے سے دور کر لوں، یا میں یہ کہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، یا میں خام خواہ اپنے آپ کو تم سے افضل ثابت کروں، تو پھر میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قالوا یا نوح قد جادلتنا، تو کہنے لگے قوم، اے نوح تو نے نا بہت جھگڑا کر لیا ہم سے. فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، اور یہ جھگڑا بہت زیادہ ہو گیا ہے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، بس تو لے آ جس کا تو ہمیں ڈراوا دے رہا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے جس سے. إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ، نوح علیہ السلام نے جواب دیا وہ عذاب لانا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کو تو اللہ تم پر لائے گا. إِن شاء، جب وہ چاہے گا. وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے. مجھے تو تم اپنی باتوں سے ڈاؤن کر رہے ہو، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے. جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا پھر اس کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا. وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، اور تمہیں میری نصیحت فائدہ نہیں دے سکتی. اب ان اردت ان انصح لکم، اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں، کیونکہ تم نے دیکھیے کسی سے بھی فیض حاصل کرنے کے لیے، کسی سے بھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ 2 3 چیزیں یہ یہاں سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک تو ان کی بظاہری جو حالت ہے، جیسے ہمارے ہاں لوگوں کو جج کیا جاتا ہے ان کی فائنینشیل سچویشن سے، ایسا ہی ہے نا. جو مالی لوگوں کے رتبے ہیں اس پر لوگوں کی بات سنی جاتی ہے یا ریجیکٹ کی جاتی ہے. اسی طرح کچھ ایکسٹرا آرڈنری کوئی غیر معمولی چیز لے کر آئے تو ہم مانتے ہیں کہ یہ کوئی نیک انسان ہے. یا اسی طرح لوگ جب یہ دعوے کریں کہ ہاں ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آنے والے دور میں کب ہونا ہے، تب آپ اس کی بات کو بیٹھ کے غور سے سنتے ہیں. تو یہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب تم مجھے میرے پاس جو چیز موجود ہے یعنی اللہ کا دین، اللہ کی وحی، جب تم اس حوالے سے مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہے اور اس کی قدر نہیں کر رہے تو تمہیں میری خیر خواہی کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ پہلے تمہیں مجھے ماننا پڑے گا. ان کان اللہ یرید ان یغفیکم، اب اگر اللہ چاہتا ہے کہ تم بھٹکے ہوئے ہی رہو تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ام یقولون افطراہ، یا وہ کہتے تھے کہ نوح نے خود سے بنا لیے ہیں ساری باتیں.
कुल इन इफ्तरैतुहु, तो आप इनको जवाब दीजिए ए नूह अलैहिस्सलाम, अगर मैंने ये खुद से बनाया है, फ़अलैया इजरामी, तो मेरा गुनाह मेरे जिम्मे है, ठीक है, मुझे ये फिर इस पर मेरी पकड़ होगी, मेरा जुर्म जो है ये मेरे ऊपर है, फिर तुम्हें तो इससे कोई यानी मसला नहीं पहुंचेगा। वअना बरीउम मिम्मा तुजरिमून, हाँ जो तुम्हारे गुनाह हैं, तुम्हारे जुर्म हैं, तुम्हारे जो मामलात हैं जो तुम करते फिर रहे हो, मैं उससे बरी हूँ। व ऊहिया इला नूह, और हमने वही की नूह की तरफ, अन्नहु लन युमिन मिन कौमिक, कि अब तुम्हारी कौम में से कोई भी ईमान नहीं लेकर आएगा, इल्ला मन कद आमना, सिवाय इसके कि जो लोग ईमान ला चुके हैं। फला तबतइस बिमा कानू यफअलून, तो अब तुम इनकी जो हरकतें हैं उसके उनका गम ना करो। वस्नइल फुल्का बिअयुनिना, अब आप एक कश्ती बनाइए हमारी निगाहों के सामने, हमारी निगरानी में, व वहीना, और हमारी वही के मुताबिक, हमारे हुक्म के मुताबिक, वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू, और अब तुम ये जो जालिम लोग हैं इनकी मुझसे बात ना करना, इनके हवाले से मेरे से कोई बात नहीं करना, क्योंकि अब मेरा जो अजाब है नाउजुबिल्लाह वो इन पर साबित हो गया है। इन्नहुम मुग़रक़ून, ये सब के सब गर्क किए जाने वाले हैं। और ये भी एक इतना बड़ा मौजज़ा था, आप देखिए इतनी बड़ी निशानी थी कि जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का कहा गया, क्योंकि ये वो इलाका था कि जहाँ पर दूर दूर तक कहीं पर ना ही समंदर था, ना ही कोई दरिया था, और बारिशें भी वहां ना होने के बराबर थी, और बड़ा सहराई सा इलाका था। वहां पर जहाँ दूर दूर तक कोई समंदर नहीं है, जब नूह अलैहिस्सलाम बैठकर कश्ती बना रहे होते थे, तो आस पास से गुजरने वाले ये नहीं समझते थे कि ये तो अगर ये नबी है या ये अल्लाह के हुक्म से बना रहा है, तो ये तो डरने वाली खौफ वाली बात है ना फिर। बजाय इसके आगे हम पढ़ते हैं कि वो इनका मजाक उड़ाते थे। और ये जो कश्ती थी ये भी एक अपनी जात में मुआजिजा थी कि इस कदर बड़ी और इस कदर अजीम शान ये कश्ती बनाई गई, यानी एक बड़े मकान से भी एक समझ लें एक बहुत बड़े महल के बराबर इसका साइज था, जो मुख्तलिफ जगहों से आता है रिवायात में। वयस्नउल फुल्क, और नूह जो है वो कश्ती बनाते रहे, वो बैठकर अपना काम करते रहे। वकुल्लमा मर्र अलैहि मलउन, जब कभी उनके पास से सरदार गुजरते, मिन कौमिही, उनकी कौम के, सखिरू मिन्हु, तो वो उनका मजाक उड़ाते कि अब ए नूह इस खुशकी पर तुम कश्ती चलाओगे, या ए नूह हम तो पहले ही कहते हैं कि तुम पर हमारे जो माबूद हैं, हमारे बुत हैं, उनकी कोई बदुआ पड़ गई है, तो लगता यही है कि तुम पागल हो गए हो, ठीक है, या तुम नबी बनते बनते बढ़ई बन गए हो, कारपेंटर बन गए हो, जो तुम कश्ती बनाते फिर रहे हो। क़ाला इन तस्खरू मिन्ना, तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, फ़इन्ना नस्खरु मिनकुम, तो बेशक हम पे भी वो टाइम आएगा कि फिर हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कमा तस्खरून, जैसे अब तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। यानी ये एक इंडिकेशन थी कि ये बहुत सीरियस मैटर है। फसौफ तअलमून, फिर जल्दी तुम जान जाओगे, मई यअतीह अज़ाबुन, कि कौन है जो इस अजाब के लपेटे में आएगा, युखज़ीही, वो अजाब जो लोगों को रुसवा कर देगा, नाउज़ुबिल्लाह, व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुम मुक़ीम, और उस पर इसके जरिए से हमेशा रहने वाला अजाब नाजिल होगा, यानी फिर तौबा की मोहलत नहीं मिलेगी। हत्ता इज़ा जाअ अमरुना, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया, वफ़ारत तन्नूर, और तन्नूर जो है वो जोश मारने लग पड़े। अच्छा, इसकी तफसीर में उलमाए किराम कहते हैं कि कुछ खास जगह जहाँ से बहुत ज्यादा पानी उबला था उसको भी तनूर कहते हैं। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिसमें रोटियां लगाते हैं, यानी जहाँ पर रोटियां पकाई जाती हैं, तंदूर जिसे हम कहते हैं, यहाँ इससे मुराद यानी वो तंदूर है, यानी मल्टीपल इसकी जो है वो डेफिनेशंस आती हैं। यानी ऐसी जगहों से पानी निकला, नाउजुबिल्लाह, कि जहां से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, जहां से लोगों का वहमो गुमान भी नहीं था। यानी अगर तंदूर से अगर हम सोचें कि जिसमें रोटी पकाई जाती है, वहां से तो पानी निकलने की कोई चीज ही नहीं है। इसी तरह वो इलाका जहां दूर दूर तक पानी नहीं था, वहां से मुख्तलिफ जगहों से जब उबला पानी, तो वो तंदूर की तरह ही, यानी एक हैरान कुन बात थी, जैसे तंदूर में से नहीं निकल सकता, इसी तरह वो जगह जहां पानी कभी नहीं था,
وہاں سے نکلا اور بڑے یعنی شدت کے ساتھ نکلا. قل نحمل فیہا، ہم نے حکم دیا نوح کو سوار کر لو اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر جاندار کے دو دو جوڑے، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ سوائے اس کے کہ جن پر جو عذاب کی بات ہے وہ ثابت ہو گئی ہے، وَمَنْ آمَنَ اور ہر ایمان والے کو اس کشتی پر جو ہے وہ شامل کر لو، سوار کر لو. وَمَا آمَنَ مَعَهُ اور یہ بات بڑی ہی سوچنے والی ہے کہ نوح علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے، إِلَّا قَلِيلٌ بہت ہی تھوڑے تھے. وقال اركبوا فيها اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کشتی پر سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجریہا، اس کے پڑھنے کا طریقہ جو ہے یہ پورے قرآن مجید میں یہ جو را ہے اس کا نام ہے را امالا. اس کو یہ صرف ایک اسی جگہ پر آئی ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ اس طرح سے ہے مجریہا، مجریہا نہیں پڑھنا اس کو، اللہ کے نام سے مجریہا اس کشتی کا چلنا ہے. وہ مرساہا اور یہ اللہ کے نام سے ہی ٹھہرے گی. آپ دیکھیے ڈیسٹینیشن بھی نہیں پتا تھا، منزل بھی نہیں پتا تھی کہاں جا کے رکے گی. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی ہے یہ ایک بہت بڑا سمبل ہے ایمان والوں کے لیے. آج کے دور میں بھی علماء اس کی بڑی مزے کی تفاسیر اگر ہم پڑھیں، مختلف اسپیکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں، ان کے لیے اسی طرح کی کشتی میں سوار ہونا ان کے لیے یہ حکم ہے. تبھی وہ بچ سکتے ہیں جو آس پاس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کشتی کیا ہے؟ اللہ کے دین کی، اللہ کے قرآن کی کشتی، کہ باقی ہر چیز کو چھوڑ کر باقی جو بھی ٹرینڈنگ تھنگز ہیں، جو بھی معاشرے کے اندر ٹرینڈز ہیں، معاشرے کی روایات ہیں، لوگ پورے کے پورے جہاں اندھا دھند جس کو فالو کرتے جا رہے ہیں، جب آپ نے اللہ کو مان لیا تو آپ بہت ہی ایکسیپشنل ہو گئے، آپ بہت ہی خاص ہو گئے. اب آپ اتنے سے ہی ہوں گے جتنی نوح علیہ السلام کی کشتی میں لوگ شامل ہوئے تھے. اور اس کے بارے میں آتا ہے مختلف جگہوں پر کہ 80 لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ مرد اور عورتیں ملا کر 80 لوگ اس میں شامل ہوئے تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی فیملی میں سے ان کے 3 بیٹے، حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے لیکن ان کے 3 بیٹے ایمان لے کر آئے تھے، ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا. ان کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، اور ان کی بیویاں. ٹھیک ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو چوتھا بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا، اور یام بھی اسے کہا جاتا ہے، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی، وہ کشتی پہ سوار ہو گئی. یام جو ہے یا کنعان جو ہے وہ سوار نہیں ہوا، اور آپ کی بیوی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ جو ہے وہ ایمان نہیں لائی تھی اور وہ بھی کشتی پر سوار نہیں ہوئی. اب آپ دیکھیے اتنے تھوڑے سے لوگ اس کشتی پر نبی کی مان کر، نبی کے پیچھے چل کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے ان کی بات کو مان کر وہ اس کشتی میں جو ہے وہ سوار ہو گئے. آج کے دور میں بھی اسلام میری بہنوں وہ کشتی ہے جو ہمیں ہر طرح کے عذاب سے، ہر طرح کے آنے والے طوفان سے، ہر طرح کی آنے والی مصیبت سے بچا سکتا ہے. اگر آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں بھی دین کے اوپر چلنے والے، صحیح معنوں میں توحید کا جو سبق ہے اس کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں، ویری فیو پیپل. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے اللہ قلیل، ویری فیو. وما آمن معه الا قلیل، نوح کی بات ماننے والے بہت تھوڑے تھے. اور نوح علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے جو آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی. ٹھیک ہے، یعنی 950 سال تک انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اور اس کے باوجود جو لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لائے اور انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا. ٹھیک ہے، اور اس 950 سال کی تبلیغ میں 80 لوگ جو ہے وہ ایمان لے کر آئے. اور ہم آپ دیکھیے اپنی تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کر کے ایک دفعہ کسی کو کہتے ہیں یا 2 دفعہ کہتے ہیں اور کوئی بات نہیں مانتا تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہے ہی کافر. ٹھیک ہے، اور نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور پھر بھی جاتے جاتے آپ دیکھیں گے آگے والی آیات میں وہ لوگوں کو بلاتے رہے
آواز دیتے رہے کہ اس میں سوار ہو جاؤ تم عذاب سے بچ جاؤ گے، لیکن لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے. جیسے آج دین والوں کا، اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کا، ان کو مختلف طرح کے ٹائٹلز دے کے کہ یہ بیک ورڈز ہیں، پتھر کے دور کے ہیں، یہ تو جی معاشرے کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے، یہ تو بڑے کنزرویٹوز ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے نا. اور ہمیں خود کو بھی فیل ہوتا ہے. پیچھے دن ایک بچی مجھ سے سوال کری تھی کہ ایسی جگہ پہ جاب کرتی ہوں کہ جہاں پر سارے ہی بے پردہ ہوتے ہیں، اور میں جب پردے میں جاتی ہوں تو مجھے ایک عجیب سی یعنی فیلنگز آتی ہیں کہ میں شاید ٹھیک نہیں ہوں. اتنی ساری انہوں نے بتایا کہ ان کی اس فرم میں 150-200 خواتین ہیں، تو ان 150-200 میں سے صرف وہی اپنا فیس کور کرتی ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ مجھے پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ 150-200 غلط ہے اور میں ٹھیک ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے ان کو یہی حضرت نوح علیہ السلام کا ہی جو ہے وہ حوالہ دیا کہ 950 سال تبلیغ کے بعد 80 لوگ ایمان لے کر آئے تھے، اور اپنا بیٹا پھر بھی نہیں لایا، اپنی بیوی پھر بھی نہیں ایمان لے کر آئی. یعنی نعوذ باللہ، کیا ان کے بتانے میں کوئی کمی تھی؟ نوح علیہ السلام کے کو بتانے کا سٹائل نہیں آتا تھا، یا ان کی بات میں نعوذ باللہ کوئی اثر نہیں تھا؟ بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے جس کے لیے لوگوں کو چنا جاتا ہے. بہت ہی چوزن اور بہت ہی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے پر جاتے ہیں. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں میں چل رہی تھی. یعنی جو طوفان آیا تھا، زمین اور آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا تھا. آسمان سے تو بارش تھی، اور اتنی شدید بارش تھی کہ وہ یعنی اس میں انسان اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سک رہا تھا. یعنی اتنی شدید بارش جب ہوتی ہے نا، آپ دیکھیے بڑا فوگی سا ماحول ہو جاتا ہے. اور پھر زمین کے اندر سے پانی جو ہے وہ مختلف جگہوں سے بہنا شروع ہو گیا. اور پھر جو اتنا یعنی شدید قسم کا وہ طوفان تھا کہ اس میں ایک ایک جو لہر تھی، یعنی ویوز تھیں جو پہاڑوں کے برابر تھی. وَنَادَا، اب کشتی چلنا شروع ہو گئی ہے. سبحان اللہ. نوح علیہ السلام نے وَنَادَا نُوحٌ ابْنَهُ، اپنے بیٹے کو آواز دی. 3 بیٹے تو اوپر سوار تھے نا کشتی کے، ایک جو تھا وہ نہیں سوار ہوا اپنی ماں کے ساتھ. اور آپ نے کشتی میں بیٹھے بیٹھے کشتی چل رہی ہے، باپ ہے ظاہر ہے. نبی کا سب سے اہم جو پہلو ہے ہمارے لیے وہ اس کا بشر ہونا ہے، کہ وہ انسان ہوتے ہیں. نبی کی فیملی ہوتی ہے، ان کے احساسات ہوتے ہیں، ان کو بھی دکھ پہنچتا ہے، ان کی بھی خوشیاں ہوتی ہیں. تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ ایک جگہ پہ نا الگ تھلگ کھڑا تھا. یا بنی ارکم معنا، ٹھیک ہے، با سائلنٹ ہو جائے گا پڑھتے ہوئے. یا بنی ارکم معنا، اے میرے بیٹے. یا بنیا جو ہے یہ عربی زبان میں بڑی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اے میرے پیارے بچے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، آ جاؤ تم بھی. ولا تکم مع الکافرین، ان کافروں کے ساتھ نہ رہو، تم تباہ ہو جاؤ گے. یہ اتنا بڑا عذاب، اور آپ دیکھیے عذاب شروع ہو گیا تھا، اس کے باوجود بیٹا جو ہے وہ نہیں مانا. قال سآوی الی جبل، کہنے لگا میں یہ جو بہت بڑا پہاڑ ہے نا اس کے اوپر پناہ لے لوں گا، آپ میری فکر نہ کریں. آج جیسے آج کل بچے کہتے ہیں نا، آپ میری فکر نہ کریں، میں یہ جو بہت بڑا پہاڑ ہے نا اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء، یہ جو پہاڑ ہے یہ مجھے پانی سے، طوفان سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، تو نوح علیہ السلام کہنے لگے میرے بیٹے تمہیں کیا پتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. آج کے دن کوئی اس عذاب سے نہیں بچ سکتا. الا من رحم، سوائے جس پر اللہ رحم کرے. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ. اللہ تعالی ہم سب کو اولادوں سمیت، اپنے تمام میٹھے رشتوں سمیت، تمام امت سمیت اللہ تعالی عذابوں سے بچائے. وحال بینہم الموج، اور اتنے میں یہ بات چیت، یہ ڈائلاگ چل رہا تھا باپ بیٹے کا، تو درمیان میں ایک بڑی سی ویو آ گئی، بڑی سی موج آ گئی. فکان من المغرقین، اور بیٹا ڈوب گیا، غرق ہو گیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور پھر جب آپ دیکھیے کہ اتنی جو وہاں انسانیت تھی وہ سب کے سب اس پانی میں ڈوب گئی، تباہ ہو گئی، سوائے وہ جو کشتی تھی نا اس کے. ہر طرف پانی پہنچ گیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اور ان کا جو علاقہ تھا، کیونکہ ان کی زندگی اتنی زیادہ تھی نا، 950 سال زندگی کا جو یعنی ٹائم پیریڈ آتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچے دین کی تبلیغ کے لیے، اور اس ساری جگہوں میں سے 80 لوگ ایمان لے کر آئے. تو آس پاس کے سارے علاقے، وہ سارا جو کرۂ ارض ہے
وہ तबाह हो गया उस तूफान से। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम के साथ वो जो 80 लोग थे ना, उन्होंने ही फिर दोबारा जमीन आबाद की। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम का टाइटल जो है वो आदम सानी भी है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो दुनिया को दोबारा आबाद किया गया। अब अल्लाह ने फिर कैसे खत्म किया वो तूफान, इबलाई माअकी, ए जमीन अपना पानी निगल जा। ये आप देखिए बारिश होती है तो पानी जो इकट्ठा होता है, ये नाउजुबिल्ला अभी अल्लाह ताला मदद करे हमारे जो भी सैलाब मुतासरीन हैं, तो वो कई जगहों पे आ रहा होता है कि अभी तक पानी नहीं सूखा, हालांकि 2-3 महीने गुजर गए हैं, पानी ड्राई नहीं हुआ, कीचड़ बन जाता है, ये वो पानी वैसे ही जोहर तालाब वगैरह बन जाते हैं। लेकिन यहाँ वो वाला मामला नहीं हुआ। फौरन से जमीन को कहा गया कि निगल जा पानी, यानी उसने एकदम से वापस पानी ले लिया अपना फौरन से। वया समाउ अक़लिई, और ए आसमान थम जा, रुक जा। वगीदल माउ, और पानी को खुश्क कर दिया गया, यानी अल्लाह ने उस पानी को खुश्क कर दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरतें देखें। वक़ुदियल अम्रु, और जो मामला था वो पूरा हो गया, तमाम कर दिया गया काम, काम मुकम्मल हो गया, फैसला कर दिया गया मामले का। वस्तवत अलल जूदी, और वो जो कश्ती है वो जूदी मुकाम पर ठहर गई। वकील बुअदल लिलकौम ज़ालिमीन, और ये कहा गया, अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ कि लानत है जालिमों पर, जो अजाब के बगैर इस जो लास्ट वार्निंग है या लास्ट जो फेज है उसके अलावा बात को मानते ही नहीं। इंसान देखिए अल्लाह का बनाया हुआ, अल्लाह के बनाए हुए हैं ना हम सारे, यानी जब तक अजाब नहीं देखा माना ही नहीं। वनादा नूह रब्बहू, और नूह अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अपने रब को पुकारा। बाप थे ना, आप देखिए कि वो जो जज्बात हैं, वो जो एक फिक्र है माँ बाप की अपनी औलाद के लिए, अपने माँ बाप ने अपने रब को पुकारा। फकाला, और कहा, रब्बी इन्नबनी मिन अहली, ए अल्लाह मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था। व इन्न वअदकल हक, और तेरा वादा तो सच्चा है, तूने कहा था मैं तेरे घर वालों को बचा लूंगा। पीछे पड़ के आया ना कि हम तेरे घर वालों को जो है, जो तेरे अहल हैं उनको बचा लेंगे। और ये बड़ी बड़ी समझने वाली चीज है कि जो यानी ये देखिए, व अहलका, तेरे घर वाले उनको हम बचा लेंगे, ठीक है, इल्ला मन सबक अलैहिल कौल। और अब यहाँ पर अल्लाह ताला को इसी बात का हवाला दे रहे हैं हजरत नूह, कि आपने तो कहा था मैं तेरे घर वालों को बचा लूंगा, और मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है। व इन्न वअदकल हक, तेरा वादा सच्चा होता है। व अंत अहकमुल हाकिमीन, और तो सारे हाकिमों में सबसे बेहतर हाकिम है। क़ाल या नूह, अल्लाह जी ने फरमाया, नूह, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरे घर वालों में से नहीं था। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसके काम सालिह नहीं थे, उसके काम अच्छे नहीं थे, उसने तेरे पे ईमान नहीं लाया, तो वो तेरा अहल नहीं है। ठीक है, आप देखिए कि हिदायत तमाम की तमाम अल्लाह के हाथ में है। जब अंबिया के बच्चे ईमान नहीं लाए, और आज मैं और आप जो हैं, हम तरबियत और पेरेंटिंग और जी बच्चों को हम बड़ी वो अकड़ के कह रही होती हैं माएँ कि हमारी तरबियत है ये, हमने बच्चों को ये सिखा दिया, ये सिखा दिया। क्या नूह अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को सिखाने के काबिल नहीं थे? ये अल्लाह की चोन है, अल्लाह की सिलेक्शन है, इसीलिए दुआ करनी है हमने। कभी मैं और आप ये ना कहने वाले हों मेरी प्यारी बहनों कि ये मेरी तरबियत थी या मेरे गोद में पले बच्चे हैं, ये बड़ी अल्लाह ताला को नापसंदीदा बात है। अल्लाह इसको पसंद नहीं करते। और इसी तरह इसमें दूसरा बड़ा अहम पॉइंट सामने आ रहा है कि जो आज हम उम्मती जो हैं, जो ये कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में से हैं। अक्सर आप देखिए हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में से हैं, बड़े खास हैं, सादात हैं, बड़े खास हैं, या फुला बुजुर्ग की नस्ल से हैं, बड़े यानी स्पेशल हैं, फुला सहाबी की नस्ल में से हैं। हमारे यहाँ तो नामों के साथ वो लगाने का एक ट्रेंड है कि सिद्दीकी हैं, कुरैशी हैं, हाशिमी हैं, यानी हम ये अपने आप को रियलाइज करा रहे होते हैं कि हम चूंकि उस फैमिली में से हैं तो वी आर वेरी वेरी स्पेशल। जब नबी अपने बेटे को नहीं बचा सका, अपने बेटे को अजाब से नहीं निकाल सके, तो कौन है जो अपने फॉलोवर्स को और अपने जो मानने वाले हैं उनको अजाब से दूर करेगा? सिर्फ और सिर्फ अमल है, अमल अमल। जो ईमान ले आया, जो तौहीद को मान गया,
جو अल्लाह की अहकामात के ऊपर जिसने अमल किया वही नबी के अहल है, वही नबी की फैमिली है। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद जब पढ़ा जाता है तो आली मोहम्मद का मतलब हर वो शख्स जिसने मोहम्मद और रसूलुल्लाह को अल्लाह का नबी माना और उनकी लाई हुई शरीयत को फॉलो किया, उन सब पर सलातो सलाम हो। सुभान अल्लाह। और उसकी दलील ये है, ठीक है, नो वन इज स्पेशल इन इस्लाम, सारे बराबर हैं। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसके काम अच्छे नहीं थे। फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म, उसके बारे में मुझसे मत पूछो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। डांट वाला अंदाज है। इन्नी अईजुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, मैं तुम्हें ये वार्न करता हूँ कि ऐसा ना हो कि तुम जाहिलों में से हो जाओ। अल्लाह जी नबी को कह रहे हैं। क़ाल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका, नबी थे ना, हिदायत याफ्ता, कहने लगे ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म, कि मैंने तुझसे वो पूछा, वो सवाल किया जिसका मुझे नहीं पता था। व इल्ला तगफिर ली व तरहमनी, अब अगर तू मुझे माफ ना करेगा और रहम नहीं करेगा, अकुम मिनल खासिरीन, तो मैं तो बड़े ही नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। क़ील या नूह उहबित, कहा गया है नूह उतर जाओ यहाँ पर। जिस जगह पर कश्ती रुकी खुद से रुकी, देखिए सुभान अल्लाह। बिसलाम मिन्ना, हमारी तरफ से सलामती के साथ, व बरकातिन अलैक, और तुम पर बरकतें नाजिल हों, व अला उमम मिम्मन मअका, और उन तमाम उम्मतों पर लोगों जो तुम्हारे साथ हैं, व उममुन सनुमत्तिउहुम, और जो, क्योंकि अब उन्हीं से पूरी दुनिया बनी ना, वो ये 80 जो लोग थे उन्हीं से पूरी दुनिया फिर बाद में बनी। तो वो जमातें जो इन इसी रास्ते को फॉलो करेंगी, जो इसी पर चलते हुए हिदायत को के ऊपर रहेंगी, हम उनको फायदा देंगे। सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, और वो लोग जो इसके ऑपोजिट रहे, हिदायत को छोड़ दिया, उनको फिर हमारी तरफ से इसी तरह दर्दनाक अजाब जो है वो पहुंचेगा। नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिही व गज़बिही व कहरिही, तिल्का मिन अंबाइल गैबि नूहीहा इलैक, ये वो गैब की बातें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है मोहम्मद, जो हम आपको सिखला रहे हैं, हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। मा कुंत तालमुहा, आप तो इनको नहीं जानते थे। अंत वला कौमुका मिन कबली हाजा, ना आप और ना आपकी कौम। नूह अलैहिस्सलाम का जमाना तो कई सौ साल पहले का था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये हम आपको सिखला रहे हैं, बतला रहे हैं, आपकी कौम को, और आपको नहीं पता था इनका। फस्बिर, तो आप सब्र कीजिए, साबित कदम रहिए। ये जो आपकी कौम करती फिर रही है, नूह की कौम ने भी ऐसे किया, मूसा की कौम ने भी ऐसे किया, हूद की कौम ने भी ऐसे किया, अपने रास्ते पर जमे रहिए। इन्नल आकिबता, जो फाइनल विक्ट्री है, सुभान अल्लाह, जो अंजाम है, जो फतह है, कामयाबी है, मुत्तकीन लिल मुत्तकीन, तकवा वालों को ही होगी। और अगर आप बाइबल पढ़ें तो आर्क ऑफ नोआ के नाम से बिब्लिकल ट्रेडिशन में ये बहुत ज्यादा फेमस है। और आर्क ऑफ नोआ को जरूर आप गूगल भी कीजिए, बच्चियां जो शामिल है साथ। यूएसए में एक पूरी लाइब्रेरी, कनेक्टिकी सिटी है शायद, वहां पर या आसपास किसी स्टेट में आर्क ऑफ नोआ के थीम पर बनाई गई है, और वो इस कदर अजीमुशान है। पिछले दिनों ये कहीं मैं पढ़ी थी कि टर्की में किसी सिटी में इसका जो ढांचा है, इसका, इस कश्ती का, जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी उसका, यानी वो जाहिर है पूरी की पूरी तो वैसी नहीं है, तबाह हो गई हुई है, लेकिन उसका जो बाहर वाला पूरा स्ट्रक्चर है वो कहीं डिस्कवर हुआ है। और अब जब आप गूगल करते हैं तो आपको नजर आता है, वो इतनी अजीमुशान, इतनी बड़ी आर्क ऑफ नोआ जो है उसके नाम से आप सर्च कीजिएगा। तो ये सारी चीजें जो है सबको पता है, ईसाइयों को भी पता है, तौरात में भी इसको डिस्कस किया गया। इसी तरह बिल्कुल इसी हू बहू यही चीजें हैं जो बाइबल में है। और तौरात की मैंने खुद से नहीं पढ़ी, इसके बारे में मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो बाइबल है, बिब्लिकल जो स्टैंड था इसका, वो मैंने खुद पढ़ा है। और बिल्कुल इसी तरह से यही था कि जो नहीं बताया, जो नहीं माना, तो मजाक उड़ाते रहे नूह अलैहिस्सलाम का, और नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कश्ती बनाने का। अब देखिए फिर भी नहीं मानते लोग, फिर भी हिदायत पर नहीं आते। अल्लाह ताला अपने रास्ते पर रखे। व इला आदिन अखाहुम हूदा, इसी तरह हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। ये आप देखिए पीछे भी आया था कि उनके, उन्हीं में से नूह अलैहिस्सलाम को उन्हीं के इलाके में भेजा, उन्हीं की कौम, यानी अपने लोग, जैसे कुरैश की तरफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरैशी थे, उनको भेजा गया।
قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مالکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، تم نے یہ جو جتنے معبود بنائے ہوئے یہ سارے کے سارے گھڑے ہوئے ہیں. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کسی طرح کا بھی اجر ریوارڈ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی الذین فطرنی، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کی طرف واپس پلٹو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو وہ تم سے آسمان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقتوں کو زیادہ کر دے گا. کب؟ جب تم استغفار کرو گے. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر منہ نہ پھیرو اس ہدایت سے. قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، کہنے لگے اے ہود یہ کیا بات ہے جو تو ہمارے پاس لے کر آیا ہے، یہ تو کوئی واضح چیز نہیں ہے. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا، ہم تو اپنے الہ کو اور اپنے خاندانوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے خاندانوں کے بنائے ہوئے جو معبود ہیں ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. عن قولک، تیری بات پر آ کر ہم اپنا ٹریڈیشن چھوڑ دیں، ہم نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں، ہمارے پیرنٹس اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی کیوں حدیث کے مطابق نماز پڑھیں. ہمارے ہاں، ہم دیکھیں بات کیسے شروع کرتے ہیں ہم مسلمان امت محمدی، ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے، ہمارے یہاں یوں ٹرینڈ ہے، ہمارے یہاں جو ہے وہ فلاں موقع پر اس طرح سے چیزیں کی جاتی ہیں. ہمارے ہاں کیا ورڈ ہے، یہی ہے نا، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں آلہتنا، ہمارے الہوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. وما نحن لك بمؤمنین، ہم تیری بات نہیں ماننے والے. ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے یہ جو تمہاری حالت ہے نا، اچھے بلے تھے تمہیں ہمارے جو یہ جو معبود ہیں ان کی آہ پڑی ہے، اس لیے تم اس حالت میں آ گئے ہو. قال، حود علیہ السلام کہنے لگے انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. واشہدوا، تم بھی اس بات کا گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے ان تمام معبودان باطلہ سے اور تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کے برابر کھڑا کرتے ہو ان سے بری ذمہ ہوں. من دونہ، اللہ کے علاوہ. فکیدونی جمیعا، تو تم نے جو کرنا میرے خلاف کر لو. ثم لا تنظرون، اور مجھے بالکل مہلت نہ دو، جو بھی چاہتے ہو میرے لیے تم کر لو، یہ ہے توکل. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اپنے اس رب پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے. یہ والا توکل چاہیے آج کے دور کی کفر، آج کے دور کی کے فتنوں اور سازشوں کے خلاف. نہ کہ جیسے آج میرا اتنا دل اداس تھا دیکھ کر کہ سعودیہ میں ریاض میں اور بہت ساری جگہوں پہ بڑے بھرپور طریقے سے ہیلووین منایا گیا، اور نعوذ باللہ نیچے انہوں نے نبی کا لباس پہنا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جبہ پہنا کرتے تھے، اور اوپر شیطان کی شکلیں لگائی ہوئی ہیں. کس قدر دیکھیے ہم نے وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب تک تمہارا آخری وقت نہیں آئے گا، کہ جب تک یعنی قیامت سے پہلے میری امت جو ہے وہ اس حالت میں آ جائے گی کہ وہ جو مشرکین ہیں ان کو پوری طرح سے فالو کرے گی، پوری طرح سے کاپی کرے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کھڈے میں گھسے گا نا، گرے گا، تو یہ بھی اس کے پیچھے بھی اسی کھڈے میں جائیں گے. آپ کو پتا ہے بہت سارے کرسچنس جو ہیں وہ ہیلووین نہیں مناتے، بہت سارے جوز جو ہیں وہ ہیلووین نہیں مناتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ڈے آف ایول ہے، ایول پاورز کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے مسلمان، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے سکولز میں، کل کی نیوز پیپر اٹھا کے دیکھیے گا، فلاں 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 اسکول میں ہیلووین منایا گیا، ہمارے جو ایکٹرز ہیں اور مختلف شخصیات ہیں وہ اپنی شکلیں بھوتوں کی طرح کی بنا کر یہ ہیلووین منا رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، یہ بڑی چیزیں بتانے والی ہیں کہ اس زمانے میں بھی یہ سب کچھ تھا. اس سے اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ کر لینا، ہٹا لینا، اور پھر اللہ پر توکل کرنا کہ ہم جو کر رہے ہیں، بے شک زیادہ لوگ یہ کام نہیں کر رہے، بے شک زیادہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ پر توکل کر رہے ہیں. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو. سبحان اللہ، یعنی اللہ کا آرڈر ہر ایک پر ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے رستے پر ہے.
فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم میری باتوں سے منہ پھیرتے ہو تو میں نے تو تمہیں وہ سارا پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم میری بات نہیں مان رہے ہو تو اللہ کسی اور قوم کو اس بات کا جانشین بنا دے گا. ٹھیک ہے، کسی اور کو اس بات کو فالو کرنے والا بنا دے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم ان کو ذرا بھی نقصان نہیں دے سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. ولما جاء امرنا، پھر جب ہمارا فیصلہ، کون سا فیصلہ؟ عذاب کا. اب جب فیصلہ آیا، نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا، تو ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود کو اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دی. وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو بچا لیا، من عذاب غلیظ، بڑے ہی سخت عذاب سے. وَتِلْكَ عاد، یہ قوم عاد کی بات تھی. جاہدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. وعصوا رسلہ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی. واتبعوا امر کل جبار عنید، اور آس پاس کے جو ٹرینڈز تھے جس پہ ہر سرکش اور ضدی آدمی کام کر رہا ہے، ان کے ٹرینڈز کو فالو کیا. نعوذ باللہ، دیکھیے کتنی سخت آیات. یعنی جو اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر کام کر رہا ہے وہ جابر ہے، یعنی سرکش ہے اور ضدی ہے. اور ان کو فالو کرنے والے بھی پھر وہی ہے نا. وَأُتْبِعُوا، تو ان پر ڈال دی گئی، فی هذه الدنیا لعنہ، اس دنیا میں لعنت. لعنت کا مطلب، لفظی مطلب، اللہ کی رحمت سے دور. یعنی ان کے اوپر وہ جو سارے اس دین کے اور اللہ کے بتائے ہوئے رستوں کے اگینسٹ چل رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر چل رہے ہیں. ایک تو وہ سرکش ہے اور ضدی ہے، اور ان پر پھر لعنت نازل کر دی گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی اسی لعنت میں ہوں گے. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، خبردار سنو کہ عاد جو ہیں، قوم عاد، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا تھا. أَلَا بُعْدًا لِعَاد، خبردار سنو لعنت ہے قوم عاد کے لیے، قوم ہود، جو ہود کی قوم تھی. صدق اللہ العظیم.